A recent incident involving Japanese nationals in Pakistan occurred in Karachi, where 5 Japanese citizens narrowly escaped a suicide bombing attack on their vehicle. The Japanese nationals were traveling in 3 armored vehicles when one of their cars was targeted by a suicide bomber, with another militant firing on the vehicle as it slowed down for a speed bump. Fortunately, none of the Japanese citizens were injured in the attack, which Pakistani police suggested may have been a case of mistaken identity, as the Japanese nationals were possibly confused for Chinese workers, who are often targeted by extremist groups in the region. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, ग्लोबल पल्स के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत हूँ। कराची के अंदर एक वैगन जाते हुए 5 जापानी, उनके ऊपर सुसाइड अटैक करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। अल्लाह का शुक्र है कि उनकी जान बच गई और अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, मगर अफसोस की बात है कि 2 पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए और 2-3 लोग ज़ख्मी हुए। यह वाक़या जिस तरह हुआ वो थोड़ा सा इसका मैं आपको बताने लगा हूँ। एक मोटरसाइकिल आती है, उस पर 2 लड़के सवार होते हैं। वो वैन के साथ साथ चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वैन के साथ नहीं आते। वो वैन ज़रा फासले पर रहती है, दरमियान में की एक गाड़ी आ जाती है, तो जिससे महसूस होता है कि वो जो बाइक वाले थे वो वैगन के साथ गाड़ी अपनी टकराना चाहते थे। तो जब उन्होंने देखा कि वो नहीं टकरा रहे, तो एक लड़का उतर के तो भाग के वो वैन की तरफ गया जिसने जैकेट पहनी हुई थी। दूसरे लड़के ने जनाब बाइक वहीं पर छोड़ी और उस वैन पर फायरिंग शुरू कर दी। 15 शॉट या 16 शॉट वहाँ पर उसने किए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा लोग ज़ख्मी नहीं हुए। और मीनवाइल वो जो लड़का था जिसने जैकेट पहनी थी, उसने अपनी जैकेट को उसका जो फोड़ दिया बटन या पिन जो भी उसने, और ब्लास्ट हो गया। और ब्लास्ट के अंदर जो लड़का वो था जिसने जैकेट पहनी थी, वो तो ज़ाहिर है चला गया, मर गया उसी वक्त। उसका दाढ़ सर तन सब अलग हो गया। और जो दूसरा लड़का जो फायरिंग कर रहा था, पुलिस जो थी पेट्रोल उसकी सिक्योरिटी वहाँ पर जो साथ चल रही थी, जापानियों की गाड़ी के साथ उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी भी चल रही थी और पुलिस भी चल रही थी जो पेट्रोल पर लीक्स हो रही है। वो पेट्रोलिंग करने वाले ने फायर किया उस पर और उसके सर में गोली मारकर उसको वहीं पर मार दिया। अब मसला यह पैदा होता है कि ये लोग कौन थे। भाई एक तो बात हकीकत है ना कि ये लोग कौन थे, ये तो जानने की ज़रूरत ही नहीं ना, क्योंकि दहशतगर्द कौन है? दहशतगर्द दहशतगर्द होता है। दहशतगर्द का कोई मुल्क नहीं होता, कोई शहर नहीं होता, कोई नाम नहीं होता, कोई उसका दीन मजहब नहीं होता। दहशतगर्द पूरी दुनिया में सिर्फ दहशतगर्द है, टेररिस्ट। अब इनको पाकिस्तान के साथ मुखालफत क्या है? किसको मुखालफत हो सकती है जो इस तरह के हमारे ऊपर अटैक करवा रहा है? पाकिस्तान पर यानी कि मुल्क को हमारे को क्यों नहीं उठने दिया जा रहा, क्यों नहीं चलने दिया जा रहा? किन लोगों को तकलीफ है हमसे? सबसे पहला निशाना बनाते हैं हम लोग हर बात के ऊपर, और वो हमारे पास बड़ा आसान सी दवाई है। कोई चीज़ ना मिले, कोई सोल्यूशन ना हो किसी चीज़ का, कोई वकूआ हो जाए इस तरह का, आराम से इंडिया पे डाल दो। इंडिया पे डालने का मतलब आपने जाके वो उसको गार्बेज कर दिया, वो ख़त्म हो गया जनाब, वो आप पे आ गया। वो आपके अपने लोग भी तो हो सकते हैं, वो बलूचिस्तान से आए हुए तो हो सकते हैं, और जो निशानियां मिली हैं वो बलूचिस्तान ही के लगते हैं, अगरचे कि उसकी जिम्मेदारी अभी किसी ने कबूल नहीं की, लेकिन वो बलूचिस्तान के लगते हैं। बलूचिस्तान में कौन हो सकते हैं? बलूचिस्तान की यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं, 2 भी नहीं 3 आती हैं। एक तो इंडिया के इलेक्शन के अंदर जो इंडिया की हम पहले डालेंगे जनाब, इंडिया ने किया है, शायद यही हो, शायद ना हो। दूसरा, ईरान के साथ इसराइल का जनाब तनाज़ा शुरू हो गया। जो ईरान ने इतना बड़ा स्टेप लिया है, अब हो सकता है कि अमेरिका ने ईरान पर अटैक करना हो और पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात ख़राब करवाना चाहता हो। कल को यही पता चले कि ये ईरान से आए थे या ईरान से यहाँ से भाग के आए थे, तो कल को अगर कोई अटैक के लिए ईरान के ऊपर अमेरिका को ज़रूरत पड़े तो पाकिस्तान और ईरान नाराज़ हो चुके हों, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो पहले सुलह हुई है हमारी। हमारे तो तमाम मुल्क, हमारे तमाम नेबर्स, आप खुद देखें कि आप एक मोहल्ले में, गली में, स्ट्रीट में रहते हैं और आपके तमाम नेबर आपसे नाराज़ हैं, और ऊपर से आप गरीब भी हों
اور نیبر بھی آپ سے نکو نک آئے ہوں. تو ہماری تو یہی صورتحال تھی. اب بڑی مشکل سے اس فیز سے ہم باہر آ رہے ہیں. سعودی عرب سے ان کا ایک شہزادہ آیا ہوا ہے, کوئی تعلقات اچھے ہو رہے ہیں. اس کے بعد محمد بن سلمان آنے کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی آئیں گے, یہاں پر آ کے کچھ انویسٹمنٹ کریں گے. ہمیں تو یہ چیزیں چاہیے نا, پاکستان کو کوئی آیا آ کے ہمیں مدد نہ دے, ہمارے یہاں پہ کام شروع کریں, ہمارے لوگوں کو روزگار مل جائے, ہم خود اپنی جنریٹ کر لیں گے ریونیو. ہم وہی لوگ ہیں, ہم وہی پاکستان ہے جو نام نہیں لیتا, بڑے ضرورت مند ملکوں کو قرضہ دیتا تھا, وہ ضرورت مند ملک جن سے اب ہم قرضہ مانگ رہے ہیں. تو پاکستان کو اس نہج تک کیوں پہنچایا, کس نے پہنچایا, کس نے پہنچایا؟ اگر اس کا احتساب شروع میں ہو جاتا تو پاکستان آج اس حالت میں نہ ہوتا. اور میں اب بھی کہتا ہوں, یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے, اس میں بیرونی عناصر تو ہیں, بیرونی عناصر اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے اندرونی عناصر ان کو سہولت کاری نہ کریں. دشمن تو دشمن ہوتا ہے, لیکن جب دوست کے روپ کے اندر آپ کا کوئی دشمن ہو, آپ اسے بھائی بھائی کر رہے ہوں اور وہ آپ کے ساتھ دشمنی اور دوسروں کو ساری مخبریاں کر رہا ہو, اس وقت آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو دشمن سے بہت برا وہ ہوتا ہے جو آپ کے دوست کے روپ میں دشمن ہو. چلیں وہ بھی باتیں چھوڑیں, پھر آپ کہیں گے کہ سیاست میں چلے گئے دوسری میں. اب جو دہشت گردی کے واقعات ہیں, اس کے اندر جو 3-4 قسم کی دہشت گردی ہے. ہم صرف بم بلاسٹ کر دینے کو دہشت گردی کہتے ہیں, گولی چلا دینے کو, مار دینے کو دہشت گردی کہتے ہیں. دہشت گردی کی بہت سی قسمیں ہیں, جس میں ایک فائنینشیل دہشت گردی بھی ہے, کسی کا حقہ پانی بند کر دو, جس طرح ایران کا کیا تھا, جس طرح انفراسٹرکچر ہی یہاں پر نہ بننے دو, جس طرح پاکستان کا روک لیا گیا تھا, جیسے سی پیک کو روکا گیا 4.5 سال 5 سال. سی پیک پر چائنا کا $62 بلین کی انویسٹمنٹ ہے. پاکستان نے چند سالوں میں ترقی کر کے اوپر آ جانا تھا. اگر اب تک مکمل ہو چکا ہوتا تو پاکستان آج خوشحال ہوتا. اور ایم بی ایس نے آنا ہے, اس کے لیے بھی یہ کہ ملک کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. کیونکہ جب دیکھیں, میں کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہوں, یہاں پر لوگ پاکستان جانے سے گھبراتے ہیں. ہمارے لوگ, پاکستانی لوگ جن کے بہن بھائی ماں باپ وہاں رہتے ہیں, اور گھبرانے کی ہر کی اپنی اپنی وجوہات ہیں. کوئی دہشت گردی سے گھبراتا ہے, کوئی بند بجلی سے گھبراتا ہے, کوئی گندے پانی سے گھبراتا ہے, کوئی گندی ہوا سے گھبراتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے پاکستان میں جا کے کیا کرنا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کوئی دہشت گردی سے ڈر کے ہی جا رہے ہیں. تو جب ہمارے اپنے لوگ پاکستان نہیں جا رہے تو وہاں پر باہر کا انویسٹر کیسا آئے گا؟ اور جاپانیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے دنیا کے سب سے زیادہ صفائی پسند لوگ جاپانی ہوتے ہیں, اور وہ پاکستان میں آ کر آپ کی کمپنی کے اندر آ کے کام کر رہے ہیں, سروسز دے رہے ہیں. تو ان کے تو گھر والے پیچھے ان کو واپس بلا لیں گے کہ بھائی صاحب آ جائیں, ساڈے ہاتھ جڑے اسی رہے ہو جی نوکری کرو. آپ اپنا تصور کر لیں, آپ کا جو بچہ بیٹا کسی جگہ پہ بیٹھا ہے, امریکہ میں, کینیڈا میں, کسی جگہ اس طرح کی فضا بن جائے, آپ نے کہنا واپس آ جاؤ. سعودی عرب میں, دبئی میں ہو جائے ایسا, آپ نے کہنا واپس آ جاؤ, کوئی ضرورت نہیں یہاں کام کرنے کی. تو یہاں پاکستان میں انویسٹمنٹ کون کرے گا؟ تو پاکستان کو مختلف طریقوں سے مختلف لوگوں کے ذریعے ڈی اسٹیبلائز کروایا جاتا ہے. یہاں پر انریسٹ کریٹ کی جاتی ہے. یہاں پر کوئی چائنا کی انویسٹمنٹ آنے لگتی ہے تو یہاں پر سڑکوں پر احتجاج ہونے شروع ہو جاتے ہیں بلا وجہ. اور یہاں پر اب شہزادہ صاحب آئے ہوئے ہیں تو اس کے باوجود کہ انہیں پتہ ہے کہ گیلری کے اندر گیسٹ بیٹھے ہیں, اور وہاں پر ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے, ہمارے احباب نے, جنہیں ہم ہی نے جتوا کے بھیجا ہے, انہوں نے وہاں پر جا کے باجے بجائے, شور کیا. ویسے باجے بجائے تو ٹھیک کیا, حکومت بھی تو چھنکنے ہی بجا رہی ہے نا. کیا کر رہی ہے حکومت؟ تو پھر سیاسی حکومت کے سامنے باجے ہی بجانے ہیں نا انہوں نے. لیکن کسی گیسٹ کے بیٹھے ہوئے, جب آپ کی وہ سارا پتہ کہ سفارتکار بیٹھے ہیں وہاں پر, تو اس طرح کا کام نہیں کرنے چاہیے. اب دوسرے دن نیا احتجاج پاکستان میں شروع ہو جاتا ہے. دوسرے دن نیا احتجاج شروع ہو جاتا ہے. مجھے بتائیں کہ وہاں پر کون انویسٹمنٹ کرنے جائے گا؟ اور سب سے اہم بات, ملک جتنا وہاں پر انریسٹ ہوگا, وہاں پر اتنی زیادہ دہشت گردی ہوگی, اتنا زیادہ کرائم ہوگا, اتنی زیادہ برائی ہوگی.
آپ انرسٹ کریٹ کر کے رکھیں کسی ملک میں، اللہ نہ کرے کہ ہمارا ملک سری لنکا بن جاتا، جو کہ بہت کہا گیا سری لنکا بنے گا، سری لنکا بنے گا، اور لوگ تو اپنی قوم کا مرائل اپ رکھتے ہیں، لوگ تو بھوکے بھی ہوتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ کوئی گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہم ترقی کریں گے، کوئی نہیں ہمیں روک سکتا۔ آپ تو مرائل ہی ڈاؤن کرتے رہے ہیں ساری عمر۔ جس دن آپ پرائم منسٹر بنے ہیں سچی باتیں پوچھتے ہیں تو پہلی تقریر میں کہا تھا میری قوم کرپٹ ہے، لوگ کرپٹ ہیں، سسٹم کرپٹ ہے۔ اگر آپ کرپٹ ہیں، آپ کی قوم کرپٹ ہے، تو میرا پرائم منسٹر بھی کرپٹ ہے، کہا لوگوں نے۔ لیکن وہاں بیٹھ کے منہ پہ بات کرنے کی کسی کی جرأت نہیں ہوتی۔ اب باہر کے ملکوں کو جو ان کو یہ دے رہے ہیں تربیت کہ میرے بندوں کو ملازم نہ رکھو، ان کو کوئی نوکری نہ دو، یہ کرپٹ لوگ ہیں۔ اور یہ کہا گیا، جہاں پر میرے ایک ملنے والے ہیں، ان کے مینیجر جا رہے تھے کسی چھٹی پہ، تو انہوں نے کسی نیچے سے بندے کو کہا کہ یار میری یہ سیٹ کو نا 4-5 دن ذرا آپ ہولڈ کر لینا، جس طرح کے نگران مینیجر۔ تو وہاں پر ایک پاکستانی آدمی تھا میرے جاننے والا، تو اس نے کہا سر یہ میں کر لوں گا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ وہ کہتا نہیں بھائی تسی تو کرپٹ لوگ ہو، میں کسی اور نوں دے آؤں گا۔ بے شک اس نے مذاق میں یہ بات کی، اور یہ بات ہوئی، اور یہ بات کہاں کہاں پہ ہوئی یہ اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن میرے ایک ملنے میرے ساتھ ہوئی۔ اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب بھی ہمارے پرائم منسٹر بنے تھے کپتان صاحب۔ اب میں پھر کدھر چلا گیا ہوں، میں ڈیسٹیبلائزیشن پہ بات کر رہا تھا۔ اب دیکھیں جی، بھارت کے اندر الیکشن ہے، ایک وہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، ایران کی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ افغانستان وہ واحد ملک ہے جس کے ساتھ عمران خان کے تعلقات کی تھے، اور یہ واحد ملک ہے افغانستان جس نے ہمیشہ ہمارے یہاں در اندازی کی ہے آ کے۔ اور یہ وہی افغانستان سے بندے آتے تھے جو جلسے جلوسوں طریقوں دھرنوں میں بیٹھا کرتے تھے، جن میں پیسے بانٹے جاتے تھے۔ اور بھائی صاحب، جب تک آپ اپنے اندر کے دہشت گردوں پر سختی نہیں کریں گے، باہر کا دہشت گرد کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ انہیں پتہ ہے کہ آپ تو اندر لگے ہوئے ہیں، انہوں نے ادھر آرے لا کے رکھو تو اپنا ادھر دودا کم پائی جاؤ۔ تو انہوں نے بزی رکھا ہوا، کبھی یہاں پر دھرنا، کبھی وہاں پہ دھرنا، کبھی وہاں پہ جلسہ، کبھی وہاں پہ جلوس، وہاں پہ ملاقاتیں، وہاں پہ پٹیشنیں۔ بھائی صاحب ان چیزوں کو چھوڑیں، ان چیزوں کے لیے ان کی ہابی ہے، یہ سمجھیں ان کی ہابی ہے، لیٹ دم ڈو۔ آپ نے پورے ملک کو اگنور کیا ہوا ہے، آپ کی ساری توجہ عمران خان پر ہے، ساری توجہ پی ٹی آئی پر ہے، کسی کو پکڑنے کے پیچھے ہے، کسی کو گرفتار کرنے کے پیچھے ہے، کسی کو چھڑوانے کے پیچھے ہے، اور صرف آپ کو ایک 9 مئی نظر آ رہا ہے، جہاں پر 9 مئی سے بھی بڑا سانحہ ہو سکتا ہے۔ خدا کے لیے ان چیزوں پہ غور کریں، اندر کے شر پہ کنٹرول کریں، باہر کا شر خود ہی کنٹرول ہو جائے گا۔ اور روکیں ان لوگوں کو جو یہاں پر خوف و ہراس پیدا کر رہے ہیں۔ ملک کے اندر خوف و ہراس جتنا زیادہ پیدا ہوگا اتنا زیادہ ملک نیچے 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 جائے گا۔ اگر ملک کے اندر سٹیبلائزیشن آئے گی، ملک کے اندر ماحول خوشگوار ہوگا، تو ہر آدمی یہاں پر آئے گا، ہر لوگ یہاں پر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آئیں گے۔ آپ کو بھی یاد ہوگا، دن دور نہیں ہے جب پاکستان میں بہت زیادہ انویسٹر آیا کرتے، بہت زیادہ وزٹر آیا کرتے تھے۔ کبھی آپ نے ہمیں غداری کے پہ رکھا، کبھی آپ نے ہمیں کفر کے فتووں پہ رکھا۔ آپ اپنی پروڈکٹس بیچتے رہے اور ملک کو اگنور کرتے رہے۔ آج ملک کا یہ حالت ہے کہ ہم ان لوگوں سے قرضہ مانگ رہے ہیں جن لوگوں کو ہم قرضہ دیا کرتے تھے۔ بہرحال ان کا شکریہ، برے وقت میں کام آ رہے ہیں، اور وہ لوگ کام آ رہے ہیں جو غیر ہیں، جو اپنے ہیں، وہ اب بھی نہیں چاہتے کہ ہمیں خوشحالی آ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔